अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। खबरें बहुत ज़्यादा हैं और समझ नहीं आ रही कि कौन सी खबरें इस व्लॉग में शामिल करें और कौन सी अगले में, क्योंकि खबरें बड़ी इंपॉर्टेंट भी हैं और ऐसा लग रहा है कि बड़ी तेज़ी से हालात किसी एंडिंग की तरफ जा रहे हैं और हर फरीक इस वक्त हमें नज़र आ रहा है कि अपने अपने तौर पर पूरा ज़ोर भी लगा रहा है। एक तरफ हमें ये खबरें फिर से सुनाई दे रही हैं कि इमरजेंसी या मार्शल लॉ की सूरत हाल कोई दोबारा आ रही है और अफवाहें फैलाई जा रही हैं। दूसरी तरफ हमें ये नज़र आ रहा है कि इमरान खान साहब ने भी आज जो जेल में बातें की, अगरचे वो बातें वो पहले भी कर चुके हैं, लेकिन इन बातों का इस वक्त जो करना है उनका वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है। तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। और फिर तीसरा, जो हुकूमत की तरफ से नई नई कानून साजियाँ करके कुछ नए हरबे आजमाने की कोशिश की जा रही है, तो ये भी बड़ा इम्पॉर्टेंट है। इस सब में अदालतों का किरदार अपनी जगह बड़ा इम्पॉर्टेंट है। तो खबरें अदालतों से भी हैं और तीनों ये फरीक यानी हुकूमत भी, इमरान खान भी और फिर इस्टेब्लिशमेंट भी किस तरीके से क्या क्या नए नए आज काम कर रही है, इसके ऊपर बात करते हैं। बल्कि हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट को तो मैं एक ही साइड पर रखूँगी क्योंकि ये तो तकरीबन एक ही फरीक है, लेकिन जहाँ पर बात है आज अदालती कार्रवाइयों की, तो इससे मुतालिक कुछ छोटी छोटी खबरें हैं वो पहले मैं आपसे शेयर कर दूँ। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। अदालत से जी दो तीन छोटी खबरें हैं वो पहले शेयर कर दूं। एक तो रऊफ़ हसन साहब का जुडिशल रिमांड हो गया है। इसका मतलब ये है कि अब उनकी ज़मानत दायर की जा सकेगी। जुडिशल रिमांड पर उन्हें जेल भेज दिया गया है। अहमद जंजुआ साहब जो इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटर हैं पीटीआई के, उनकी कल तो उनको जुडिशल कर दिया गया था, लेकिन एक और केस में एफआईए ने उनको गिरफ्तार कर लिया। वहाँ पर उनका 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दे दिया गया। तो ये अभी आंख मचोली जो अदालतों की है वो चल रही है। तीसरी तरफ हमें ये नज़र आ रहा है कि बुशरा बीबी साहिबा को 9 मई के मुकदमात में नामजद कर दिया गया है। रावलपिंडी के ये मुकदमात थे। बुशरा बीबी साहिबा जो कि बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि अगर ये तोशा खाना के केसेस से बच जाएं तो उन्हें किस तरह फांसना है, इसके लिए हुकूमत की ये नई पेशबंदी नज़र आ रही है। और ये हमें एक सेट पैटर्न नज़र आ रहा है कि जो कोई भी अपने केसेस से बरी होने लगता है तो उसके बाद उसको 9 मई के मुकदमात में नामजद कर देते हैं। ये बार बार बात करते हैं कि जी 9 मई के मुकदमात पर अदालतें सजाएं नहीं दे रही और उस संजीदगी से उसके ऊपर क्यों नहीं बयानिया बना। तो उसकी वजह भी यही है बुनियादी तौर पर कि संजीदगी इस हुकूमत की खुद नज़र नहीं आई। इन्होंने पूरा कोशिश सिर्फ इस बात पर फोकस रखा है कि किसी तरह 9 मई की आड़ में खूब रगड़ा लगा दिया जाए। जिसको आपने इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाना है उसका नाम 9 मई के केस में डाल दो। उसकी वजह से कोई जेन्युइन भी जो केसेस थे वो भी ख़राब हुए और उसका नैरेटिव यही बन गया कि पीटीआई को इस सारे केस में फंसाया गया है और उसका अल्टीमेट सियासी नतीजा ये निकला जो आपने 8 फरवरी को देखा कि किसी ने आपके 9 मई के बयानिए को पजीराई नहीं दी और वोट सारा पीटीआई को डालकर आ गए। तो उसकी वजह आपकी अपनी गलती है कि आपने इसको मिसयूज़ किया। 9 मई में वाकई जो लोग मुलविस थे, अगर वो पीटीआई के भी थे तो उन्हें सज़ा दिलवाते, लेकिन जब सबको आपने उनके अंदर रगड़ा लगाने की कोशिश की तो वहाँ पर फिर बात ख़राब हो गई। और अब ये 9 मई के केस में बुशरा बीबी साहिबा को नामजद करना ये भी उसी सिलसिले की एक कड़ी है। यानी 14 महीने के बाद आपको आज पता चल रहा है कि बुशरा बीबी साहिबा भी इस तरह की किसी मीटिंग में मौजूद थी और वो भी किसी तरह कोई प्लानिंग कर रही थी। मतलब है कि शर्म ही आती है इन लोगों की सोच पर। पता नहीं इन लोगों ने कितना और गिरना है। हर दफ़ा हम यही बात करते हैं लेकिन ये लोग कहते हैं कि नहीं, ये इतना इनफ नहीं है, अभी हम और मज़ीद नीचे जा सकते हैं। तो यही सूरत हाल है। अब बुशरा बीबी साहिबा को 9 मई के मुकदमात में भी नामजद किया गया। इसके ऊपर काफ़ी रिएक्शन भी आ रहा है। ऐसी खातून जो कि किसी सियासत में उस तरह से बज़ाहिर ना हिस्सा लेती हैं, ना उनका कोई सियासी किरदार है पार्टी में आईनी तौर पर, ना कोई ओहदा है और ना कुछ और, तो किस लिहाज से आप उनको हर चीज़ में इन्वॉल्व कर रहे हैं, इसकी एक सबसे बड़ी मिसाल अब आपको नज़र आ रही है। इसके अलावा शहबाज गिल जो हैं उनके भाई की जो बाजियाबी केस है उसमें भी आज समाअत हुई है। उसके ऊपर भी आज अदालत की तरफ से 2 दिन का वक्त दिया गया। 48 घंटे का जस्टिस समन रिफत साहिबा की अदालत में ये केस था और उन्होंने इस पर काफ़ी बरहमी का इजहार किया कि इतने दिन हो गए हैं और अभी तक सिर्फ रिपोर्ट्स पर काम चल रहा है। तो उन्होंने इसके ऊपर भी कहा है कि जी फौरी इसके ऊपर 2 दिन के अंदर बंदे को ही पेश किया जाए, हमें रिपोर्ट नहीं चाहिए अब। तो ये चीज़ें जो हैं आज हुई हैं अदालतों में।
لیکن اس کے علاوہ جو ایک امپورٹنٹ کیس ہے وہ لاپتہ افراد کا کیس ہے، جو کہ آج لارجر بینچ جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کا وہ سن رہا تھا۔ یہ بڑا دلچسپ کیس ہے، لیکن اس کی سماعت کا احوال میں آپ کو آگے چل کر بتاتی ہوں۔ پہلے میں آپ کو ایک دو چیزیں اور بتا دوں۔ آج عمران خان صاحب نے جو گفتگو کی ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ عمران خان صاحب کی گفتگو سے متعلق سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتائیں کہ عمران خان صاحب نے آج یہ بات کی ہے کہ وہ آج بھی فوج کے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار ہیں، فوج اپنا نمائندہ مقرر کرے، اور اس کے ساتھ انہوں نے 3 شرائط بھی رکھی ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ ان کا مینڈیٹ واپس کیا جائے، دوسری شرط یہ ہے کہ ان کے جو بے گناہ افراد جیلوں میں بند کیے ہوئے ہیں، خواتین جو قید ہیں، ان کو رہا کیا جائے، اور تیسری شرط یہ ہے کہ شفاف انتخابات کا انعقاد یقینی بنایا جائے۔ تو یہ 3 شرائط جو ہیں وہ عمران خان صاحب نے رکھی ہیں، اور پھر کہا ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے سے مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ اب اس کے اوپر ایک جو چھوٹی سی چیز کنفیوژن نظر آتی ہے کہ جب آپ مینڈیٹ واپسی کا کہہ رہے ہیں تو پھر نئے انتخابات کا مطالبہ کیوں کر رہے ہیں؟ جب مینڈیٹ ہی واپس مل جائے گا تو اس سے تو پھر آپ کی حکومت تو ویسے بھی بن جائے گی، پھر حکومت میں آ کے آپ نے شفاف الیکشن کے لیے جو بھی اصلاحات کرنی ہے، ترامیم کرنی ہے، وہ آپ کر سکتے ہیں۔ تو یہ تھوڑا سا ایک کنفیوژن نظر آتا ہے۔ مے بی اس کی وجہ یہ ہو کہ عمران خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ مینڈیٹ شاید پورے کا پورا واپس نہ ہو، اور جس طرح کا الیکشن یہ ہوا ہے جس میں بہت سی سیٹوں پہ گھپلے بعد میں بھی چلتے رہے ہیں سلسلے، تو اب اتنا زیادہ یہ عجیب و غریب گند مچ چکا ہے کہ اس کو سمیٹنے میں بڑا مشکل ہوگا کہ ہم اس کو صاف شفاف الیکشن کہیں۔ تو مے بھی عمران خان صاحب اس لیے یہ چاہتے ہوں کہ اس سے بہتر ہے کہ ایک نئے فریش الیکشن میں جایا جائے، اس لیے شاید انہوں نے یہ رکھی ہو۔ لیکن بہرحال اگر پہلی 2 شرائط پر بھی کام ہو جاتا ہے تو اس سے آگے بڑھنے کا راستہ جو ہے وہ کافی حد تک کھل جائے گا۔ لیکن اب اس میں جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ کہ سارے اس بات کے اوپر پھر شروع ہو گئے کہ جی عمران خان مذاکرات کی بھیک مانگ رہا ہے، حالانکہ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ عمران خان صاحب نے کوئی نئی بات نہیں کی۔ عمران خان صاحب بہت دفعہ یہ بات کر چکے ہیں کہ جہاں پہ طاقت ہے وہیں پہ بات ہوگی، انہی سے مذاکرات ہوں گے۔ تو عمران خان صاحب جب یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اپنا نمائندہ مقرر کرے، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ پہلے بھی یہی بات کہہ رہے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ سے ہی مذاکرات ہو سکتے ہیں، وہی فریق ہیں بیسیکلی اس وقت۔ تو ایک تو یہ بات ہے کہ اس میں کوئی نئی بات نہیں۔ دوسری بات یہ کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ جی مذاکرات کی بھیک ہے یا کوئی ڈیل ہے، تو اگر یہ مذاکرات کی کوئی بھیک ہوتی یا کوئی ڈیل ہو رہی ہوتی تو پس پردہ ہو رہی ہوتی۔ وہ تو کھلے عام یہ بات کہہ رہے ہیں کہ آئیں بات کر لیں اور اپنا نمائندہ مقرر کریں، اور یہ شرائط ہیں ان کے اوپر بات کریں۔ آپ مجھے بتائیں، جب میاں نواز شریف صاحب کی ڈیل ہوئی تھی جنرل باجوہ کے ساتھ، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ڈیل جو تھی وہ کوئی کھلے عام ہو رہی تھی؟ کیا آپ کو پتہ ہے کہ کب ان کی ملاقاتیں ہوئیں؟ یہ تو چھپا رہے تھے۔ کیا آپ کو پتہ ہے کہ ان ملاقاتوں میں کیا کوئی عوام کے یا کوئی ملک کے مفاد کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، یا اپنی کیسز کے ختم کرنے اور ان کو یہاں سے بھیجنے اور لندن بھیجنے کے حوالے سے بات چیت ہو رہی تھی؟ کیا ہو رہا تھا؟ آپ کو کسی چیز کا پتہ ہے کہ کون کس سے کب ملا؟ نہیں ملا، کیونکہ یہ سب انہوں نے چھپ چھپا کے کیا۔ اور جب یہ خبر ادھر ادھر سے کہیں سے لیک بھی ہوئی تو پھر انہوں نے پی ایم ایل این والوں نے تردیدیں پہلے تو کیں، جب آئی ایس پی آر کی طرف سے بتایا گیا کہ نہیں ملاقات ہوئی تھی، تو پھر زبیر صاحب کو آ کے کہنا پڑا کہ جی ہماری ملاقات ہوئی تھی۔ اور پھر انہوں نے اس وقت تو یہ کہا تھا کہ جی میں تو ویسے بھی ملنے جاتا رہتا ہوں، ہمارے تو پرسنل ٹرمز ہیں۔ اب تو وہ خیر کھل کے سب کچھ بتا رہے ہیں، لیکن اس وقت تو ان لوگوں نے اس کو ہائیڈ کرنے کی کوشش کی تھی۔ تو ڈیل اس طرح ہوتی ہے جس میں آپ چھپ چھپا کے کام کرتے ہیں، جس میں آپ اپنے لیے، اپنے فائدے کے لیے، اپنے گین کے لیے چیزوں کے اوپر کمپرومائز کر رہے ہوتے ہیں۔ اور پھر ہم نے دیکھا کہ انہوں نے جا کے ایکسٹینشن کے لیے جنرل باجوہ کو ووٹ دیا۔ پھر ہم نے دیکھا کہ مریم نواز کے اکاؤنٹ جو ہیں وہ خاموش ہو جاتے ہیں، کوئی گالم گلوچ نہیں ہوتی، کوئی کسی قسم کا بیانیہ نہیں چل رہا ہوتا۔ اسی طرح ہم نے دیکھا پھر کیسے چپکے سے میاں صاحب نکل کے جیل سے باہر لندن بھی پہنچ گئے۔ تو یہ سب ہوا، یہ ہوتی ہے ڈیل۔ ایک بندہ سامنے جب کھل کے بات کر رہا ہے کہ آؤ بیٹھو آ کے بات کرتے ہیں کہ اب ادھر ملک دلدل میں پھنسا ہوا ہے، اس سے کیسے آگے نکالنا ہے، یہ کون سی ڈیل ہوتی ہے؟ کیا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرے کیس ختم کرو، مجھے سیدھا سیدھا وزیر اعظم بنا دو؟ وہ تو یہ کہہ رہا ہے انویسٹیگیشن کراؤ، اور جس کی سیٹ بنتی ہے اس کو دو، مینڈیٹ واپس کرو، اور اس کے بعد وہ کہہ رہا ہے کہ جناب جو بے گناہ لوگ قید ہیں ان کو رہا کرو۔ باقی اس کے اپنے کیس تو ویسے ہی میرٹ پہ اڑتے چلے جا رہے ہیں کورٹس کے سامنے، تو وہ پہلے بھی فیس کر رہا ہے، وہ ابھی بھی آگے کر لے گا۔ پرابلم وہاں پہ آتی ہے جب کورٹس کو اپروچ کر کے ان کو دباؤ میں لا کے کوشش کی جاتی ہے کہ کسی طرح ججز کو کمپرومائز کروا کے مرضی کے فیصلے لیے جائیں، تو وہاں مسئلہ ہے۔ اگر جینوئنلی ججز جو ہیں وہ فیصلے کریں تو وہ پھر وہی ہوتا ہے جو ہم نے دیکھا سائفر کیس میں ہوا، اسلام آباد ہائی کورٹ سے مختلف کیسز آپ کے اڑ گئے۔ تو یہ
اب ان کے پاس بیچاروں کے پاس حکومتی ایوانوں میں کچھ اور منجن ہے نہیں بیچنے کو، چورن ہے نہیں بیچنے کو، تو یہ تو یہی کہیں گے کہ جو ڈیل کر رہا ہے معافی مانگ رہا ہے، وہ مذاکرات کی بھیک مانگ رہا ہے. لیکن حقیقت یہی ہے کہ اگر یہ ڈیل ہوتی تو پھر یہ پسے پردہ ہوتی، دروازوں کے پیچھے، بند دروازوں کے پیچھے ہوتی، بند کمروں میں ہوتی. یہ اس طرح کھلے عام نہ ہوتی جس طرح وہ سارے صحافیوں کے درمیان بیٹھ کے کہہ رہا ہے کہ آؤ مذاکرات کریں، آؤ بات کریں کیسے ملک کو باہر اس دلدل سے نکالنا ہے. تو یہ ساری بات ہے. اس پر لوگوں نے کہا کہ جی آپ مذاکرات سے کہہ رہے ہیں کہ جی اسٹیبلشمنٹ سے ہی مذاکرات کرنے ہیں، ان کا نمائندہ تو آپ محسن نقوی کو بھی کہتے ہیں، تو پھر کیا محسن نقوی اگر ان کا نمائندے ہوں تو آپ ان سے بات کر لیں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ محسن نقوی سے تو خیر بات نہیں ہم کریں گے، کیونکہ انہوں نے بہت ظلم کیا ہمارے لوگوں پر. ذل شاہ جس طرح سے قتل ہوا اس کی نگران حکومت میں، آئی جی ہر کام اس سے پوچھ کے کر رہا تھا، تو وہ بالکل اس سے بات کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. باقی یہ بات ہے کہ اس وقت ملک میں آپ دیکھیں محسن نقوی کس کا نمائندہ ہے، ایک مارشل لاء کی کیفیت ہے، تو ظاہر ہے بات بھی انہی سے ہی ہوگی. ان کے پلے تو کچھ ہے ہی نہیں نون کے پاس، تو ہم ان سے کیا بات کریں. تو عمران خان صاحب نے اسی بات کو ری انفورس کیا. پھر ان سے لوگوں نے یہ سوال کیے صحافیوں نے کہ بھائی آپ کل الزامات لگا رہے تھے فوج پہ کہ یہ انہوں نے یہ کیا وہ کیا، آج آپ کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات کریں بات کریں، تو یہ کیا ہے؟ تو اس پر عمران خان صاحب نے کہا کہ ہم کل بھی الزام نہیں لگا رہے تھے، ہم تنقید کر رہے تھے. دیکھیے اس میں ایک باریک فرق ہے. الزام جو ہوتا ہے وہ غلط بھی ہو سکتا ہے، صحیح بھی ہو سکتا ہے. میں الزام لگا دوں جی یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے، اب وہ صحیح بھی ہو سکتا ہے غلط. تنقید ہوتا ہے کہ جب آپ کوئی کام کریں اور اس کے اوپر آپ کو بتایا جائے کہ یہ کام آپ غلط کر رہے ہیں، یہ کام آپ صحیح کر رہے ہیں. تو عمران خان صاحب نے یہاں پر ایک باریک سی لائن کھینچتے ہوئے کہا کہ میں نے الزام نہیں لگایا تھا، میں نے تنقید کی تھی، اور تنقید تو ہوگی، اور تنقید آج بھی ہوگی جو فوج کی غلطیاں ہیں. اب ہمیں کوئی یہ تو نہ سکھائے کہ فوج نے کوئی غلط کام نہیں کیا. میں آج بھی یہ کہتا ہوں کہ جنرل یایا تھا پیچھے جس کی وجہ سے سکوتے ڈھاکا ہوا. میں آج بھی یہ کہتا ہوں کہ بھٹو کی سزا کے پیچھے جنرل ضیاء تھا. وہ کہتے ہیں کہ یہ سارا کچھ جو ہوتا رہا ہے، اب آپ یہ کہیں کہ جی یہ غلطیاں تھی ہی نہیں، تو ایسا تو نہیں ہے، یہ غلطیاں تھیں فوج کی اور اس کی وجہ سے جو ہے نقصان ہوا ملک کو. عمران خان تو غلطیاں کہہ رہے تھے، میں تو انہیں گناہ سمجھتی ہوں. تو یہ اگر آپ کہیں کہ جی آپ اس طرح کی غلطیاں کریں اور پھر آپ پہ کوئی تنقید نہ کرے، یہ نہیں ہوگا. آپ کام غلط کرنا چھوڑ دیں، لوگ آپ پہ تنقید کرنا چھوڑ دیں گے. یہ خان صاحب نے آج سمپل فارمولا بتایا. تو انہوں نے کہا تنقید ہوئی اور ہم نے بھی کی، اور ہم کہیں گے جو غلط ہوا وہ غلط تھا، لیکن اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ بات نہیں ہوگی، کیونکہ اب طاقت پھر بھی انہی کے پاس ہے، رول تو وہی کر رہے ہیں، تو پھر بات بھی انہی سے ہی ہوگی. اور ہم ان سے یہ کہتے ہیں کہ آئیں بیٹھیں بات کریں، اور جس طرح ملک کو نکالنا ہے ان حالات سے نکالتے ہیں. تو یہ بات ہے جو عمران خان صاحب نے آج کلیریفائی کی. پھر آج جو بڑی کل سے باتیں جھوٹی سچی خبریں پھیلائی جا رہی تھیں کہ جناب عمران خان صاحب جو ہیں وہ نیب پراسیکیوٹر سے معافی مانگتے رہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، تو انہوں نے اس کی بھی تردید کی اور پھر سے شدید سخت تنقید کی نیب کے اوپر کہ یہ لوگ کتنے ضمیر فروش ہیں اور کس انداز سے انہوں نے جھوٹے کیسز بنائے ہیں، اور مزید ایک الزام کے اوپر 4 کیسز بنا رہے ہیں، جیسے کہ توشہ خانہ کا معاملہ. تو اس کے اوپر پھر عمران خان صاحب نے مزید خوب تنقید کی. تو یہ اب ساری جو کہانی ہے یہ بڑی کھل کے سامنے آ چکی ہے. جو عمران خان صاحب کی گفتگو ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ عمران خان صاحب اپنی تھاٹس میں کلیئر ہیں. انہوں نے فوج کو ایون بگڑا بچہ کہا، ایک تشبیہ انہوں نے دی اس طرح کہ یہ اسی طرح ہی ہے کہ جیسے کوئی بگڑا بچہ ہوتا ہے تو اس کے اوپر تنقید بھی ہوتی ہے اور اس کی اصلاح بھی کی جاتی ہے. تو اس طرح سے انہوں نے اس کو تشبیہ بھی دی. بہرحال آگے اب تھوڑا سا بڑھتے ہیں. آپ کو اس حوالے سے بھی میں کچھ انفارم کر دوں کہ جی حکومت بھی کوئی کارروائیاں ڈال رہی ہے اور نئے کیسز لے کے آ رہی ہے. حکومت نے جو ہے آج ایک لاء کے لیے سنا ہے کہ جی اجلاس بھی بلا لیا ہے اور توہین عدالت کا جو قانون ہے اس کو ختم کرنے کا ارادہ ہے. نور عالم خان صاحب جو ہیں جی ان کے پلیٹ فارم سے یہ موو کیا جا رہا ہے بل. توہین عدالت کا قانون یہ اس لیے ختم کرنا چاہتے ہیں کہ کل کو مخصوص نشستوں کے کیس میں جب عمل درآمد نہ ہو تو توہین عدالت کے قانون کے تحت ان لوگوں کے خلاف الیکشن کمیشن کے خلاف کارروائیاں نہ ہو سکیں. اب یہ بڑا انٹرسٹنگ معاملہ ہے. اس پہ فیصل چودھری صاحب ایڈوکیٹ بتا رہے ہیں کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی قانون ہے چھوٹا سا اور اس کے اوپر ہم ختم کر دیں گے تو بات ختم. سپریم کورٹ کے فیصلوں پر عمل ہونا ہے، یہ بات کوئی قانون جو ہے وہ نہیں صرف بتا رہا، یہ آئین میں موجود ہے. اور یہ آپ کو جو اختیار ہے، سپریم کورٹ کو جو اختیار ہے، یہ آئین دیتا ہے کہ اگر اس کے کام کے اوپر، اس کے فیصلے کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوتا تو پھر اس نے کیا کرنا ہے، اس کے اختیارات اس کے پاس موجود ہیں. تو یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کوئی توہین عدالت کا قانون اس کو ختم کر دیں گے سادہ اکثریت سے اور آپ سمجھیں کہ جی اب سپریم کورٹ کے آپ نے ہاتھ پیر کاٹ دیے، وہ کچھ نہیں کر سکتی. تو یہ ان کی غلط فہمی ہے. سپریم کورٹ کے پاس فل پاورز رہتی ہیں جو کہ آئین اس کو دیتا ہے کہ اس نے اپنے فیصلے پر امپلیمنٹ بھی کروانا ہے.
تو اس قانون سازی سے صرف آپ کو ان کی مینٹالٹی کا اندازہ ہوتا ہے کہ یہ قانون کو کس طرح موم کی ناک سمجھتے ہیں، جہاں انہیں لگتا ہے کہ یہاں پہ ہمیں اس قانون کا فائدہ ہوتا ہے اسی طرف اس کا رخ موڑ دیتے ہیں، اور ایک ہی قانون کے اوپر ایک مہینے کے اندر 2 مرتبہ یہ ترامیم کر رہے ہیں۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ صرف شخصی مفاد، ذاتی مفاد، حکومتی مفاد کی خاطر قانون سازیاں ہو رہی ہیں، اس سے کوئی تعلق نہیں ہے اس بات کا کہ پبلک کے انٹرسٹ میں کیا بات ہے یا نہیں ہے۔ الیکشن ایکٹ خود ترمیم کیا اور کہا ریٹائرڈ جج نہیں لگیں گے، اور پھر خود ترمیم کر دیا اور کہا ریٹائرڈ جج ہی لگیں گے۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ 1-2 مہینے کے اندر ان کی کس طریقے سے پورا تھاٹ پروسیس بدل جاتا ہے۔ تو یہ بھی اسی قسم کی ایک کڑی ہے۔ ایک اور بھی قانون بنانے کی کوشش ہے جس میں کوشش کر رہے ہیں کہ جی سپریم کورٹ میں ججز کی تعداد کو چینج کر دیا جائے اور اس کی وجہ سے کوئی اس وقت ان کو میجورٹی حاصل ہو جائے، ایسے جج بھر دیے جائیں جو آگے چل کر ان کے حق میں فیصلے دیں، اور اس طرح کی چیزیں یہ حرکتیں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ سب اس لیے ہے بیسکلی کہ یہ یہی چاہتے ہیں کہ سپریم کورٹ ان کے انڈر کنٹرول رہے، اور اس وجہ سے عدلیہ کی آزادی کے اوپر ایک نقب لگانے کے لیے یہ ساری قانون سازیاں کی جا رہی ہیں۔ میرا نہیں خیال ہے کہ ان سے کوئی خاص فرق پڑے گا۔ آپ کی چالیں جو ہیں یہ پہلے بھی الٹی پڑی ہیں، آگے بھی الٹی پڑیں گی، اور اسی طرح کی خبریں یہ پھیلائی بھی جا رہی ہیں کہ جی ایمرجنسی لگا دی جائے گی۔ اس کی بھی وجہ یہی ہے کہ جی ججز کو بیسکلی انڈر پریشر کر دیا جائے کہ اگر آپ اسٹیبلشمنٹ یا حکومت کے مطابق نہیں چلیں گے تو پھر آپ کو جو ہے گھر بھیج دیا جائے گا، ایمرجنسی آ جائے گی، مارشل لاء آ جائے گا۔ تو اس طرح کی پہلے بھی ہم نے خبریں سنی تھی، دوبارہ خبریں سنی ہیں، اور اس میں کوئی بھی بہانے بنائے جا سکتے ہیں جو کہ ملک میں اس وقت ویسے بھی بڑے مسائل ہیں، تو ان کی بنیاد کے اوپر کوئی بھی آپ بہانے بنا سکتے ہیں، لیکن الٹیمیٹلی ان تمام چیزوں کا مقصد جو نظر آتا ہے وہ ججز کو انڈر پریشر کرنا ہے۔ تو اب یہ بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے جو موجودہ چیف جسٹس کو، تو میں نہیں کہوں گی ان پہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے، کیونکہ ان سے نہ تو کوئی اب امید کر رہا ہے اور نہ وہ شاید اب اس پوزیشن میں ہیں کہ وہ آگے چل کے بہت کوئی اس سلسلے میں بڑا کوئی انقلابی کام کر سکیں۔ تو زیادہ لوگ اب انہی 8 ججز کو دیکھ رہے ہیں جو کہ اس وقت آئین اور قانون کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انہی کو اپنی آزادی کی جو جدوجہد ہے اس کو بھی آگے لے کر چلنا ہے۔ اب ان ججز کا جو راستہ تھا وہ صرف اس حد تک تھا کہ انہوں نے جو وہ آئینی ترمیم آنی تھی جس میں قاضی صاحب کو ایکسٹینشن ملنی تھی، وہ صرف راستہ روکا ہے، یا پھر وہ آگے بھی اسی طرح اپنی عدلیہ کی آزادی کے لیے بھی کھڑے ہوں گے۔ یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ وہ صرف اپنا ایک جو ان کے معاملے کے اوپر آ رہی تھی ضرب اس کو روک رہے تھے، یا پھر وہ واقعی عدلیہ کی آزادی اور آئین اور قانون کی بالادستی کے ساتھ بھی کھڑے ہیں۔ تو یہ اب ان کے اوپر ایک بڑا امتحان ہوگا۔ باقی کچھ چیزیں اور ہیں جی، آج جو لاپتہ افراد کیس کی سماعت ہوئی بڑی دلچسپ ہے، اس کے اوپر پھر میں اگلے ویلاگ میں آپ سے بات کروں گی۔ اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔